बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले चित्राल पोस्ट के चीफ एडिटर और पब्लिशर कमाल अब्दुल जमील साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस अहम मौजू पे जो आजकल सारे लोगों के ज़बानों पे है और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, इसके बारे में आपने मुझसे इंटरव्यू के लिए मुझसे इंटरव्यू लिया और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम कौम के सामने जो हकीकत है वो सारी हकीकतें बयान करेंगे और इस तरह कभी नहीं करेंगे कि हम कौम को गुमराह करें और कौम को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर ले। तो इंशाल्लाह जो भी मेरे इल्म में होगा इंशाल्लाह हम वो क्लियरली और आज़ादी से बिल्कुल क्लियर कट कौम के सामने रखेंगे। थैंक यू जमील साहब। असल में 2023-2024 के अप्रैल और 2023 के एंड में जो शदीद बारिशें हुई, हम सबको पता है, हम चित्राल ही के लोग हैं, सबको शदीद बारिशें हुई। लेकिन मैं ये सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये मेरा टेन्योर भी नहीं था, और मेरा टेन्योर जो शुरू हुआ है मैंने 29 मई को हल्फ ली है, और ये मेरे टेन्योर से पहले की बात है। लेकिन चूंकि हम रूलिंग पार्टी में थे और हमारा इलाका है द्रोश है, तो शदीद बारिशें हुई, बहुत ज्यादा बारिशें हुई, सारे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सब कुछ नुकसान हुए। तो उस मद में कोई खास फंड की लोकेशन उस वक्त नहीं थी कि इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन इमरजेंसी बुनियादों पर काम किए गए, हर जगह में, हर रोड में, हर जगह में काम किए गए हैं। और उसके मुतालिक उस वक्त के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पीएनडी, सब लोगों ने इंक्वायरियां करके एक वो तैयार की थी कि इस पर इतने पैसे खर्च हुए। तो उस निस्बत फिर बाद में पैसे चूंकि अभी आए हैं वो भी अभी वो नहीं हुए हैं, खर्च नहीं हुए हैं। हमने भी वो किया है, इंक्वायरी की है, उसमें भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ये फंड जो है जी, ये 2023 और 2024 के हैं, मेरे टेन्योर से पहले वाले के फंड हैं। फंड फंड थोड़ी सी पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर पैसे जो है वो रह जाते हैं। उस पर हम इंक्वायरी के बाद, तो जब सारी इंक्वायरी कंक्लूड होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह वो खर्च होंगे। 59 मेरे ख्याल में 5 करोड़ कोई 49 लाख या कुछ इस तरह के, कोई एग्जैक्ट फिगर 5 करोड़ से थोड़ा अबाउ, हाँ 6 से कम, सिर्फ तहसील द्रोश। लेकिन उसमें एक चीज जमील साहब आप ये भी क्लियर कर लें कि तहसील द्रोश में सीएनडब्ल्यू का सब डिवीजन जो है ये जहूर पुल से लेकर ता अरंदू तक है। सीएनडब्ल्यू का सब डिवीजन जो है वो जहूर पुल तक है, लेकिन ये 5 करोड़ रुपए जो है सीएनडब्ल्यू सब डिवीजन द्रोश, चित्राल के जो ओल्ड रोड है यानी सीएनडब्ल्यू डिवीजन जो है, ये पैसे जो है 5 करोड़ 49 लाख रुपए 59 लाख रुपए हैं, ये मिले हैं सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है, और वो सब डिवीजन द्रोश है। तो सीएनडब्ल्यू सब डिवीजन जो है वो जहूर से शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सीएनडब्ल्यू का सब डिवीजन जो है वो जहूर पुल से, ओल्ड पुल छावनी ब्रिज जो है जो उससे नीचे द्रोश तक ये वो है। जमील साहब इस तरह हुआ जी कि इसका पीसी1 जो है वो 2023 में बना था, 23 और अप्रैल 2024 तक। अप्रैल 2024 से अनवर्ड के काम इसमें शामिल नहीं है। 2023 और अप्रैल 2024। तो पीसी1 जो जब उस वक्त बने थे, हमने पीसी1 देखे हैं, उसमें मुख्तलिफ इलाकों के रोड्स, अरंदू रोड, बियोड़ी रोड, उसून वैली रोड, जिंजतकुह रोड, शिशिकुह रोड, इनकी बहाली और बाज़ जगहों में कोई वो भी हुए हैं, रिटर्निंग वॉल्स, उन चीज़ों के लिए पीसी1 बने थे। पीसी1 हमारे इल्म में थे, और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इन चीज़ों की मिली, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद ही मैंने सीएनडब्ल्यू वालों से कहा जी कि बाज़ जगहों में काम रह जाते हैं। ये असल में ये था जी कि उस वक्त पैसे नहीं थे, ठेकेदार अपने जेब से लगा रहा था, न उसको वर्क ऑर्डर मिली थी, न कुछ मिला था, और सिर्फ महकमे की, इस तरह होता है, महकमे के एतमाद होता है, उस एतमाद के बलबूते पर उसने खर्च किया था। लेकिन जब पीसी1 बना तो मैंने महकमे से कहा जी कि द्रोश में हमारे कुछ काम इस तरह हैं जी कि वो रह जाते हैं, उनको करना होगा। तो उन्होंने हमारे साथ माना था, वो पैसे उन्होंने पेमेंट भी नहीं किए थे। तो अब ये लोग जो अभी जो बातें हो रही है जी कि ये हुआ है वो हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, थोड़ा इरेगुलरिटीज जरूर है। मैं वो करता हूँ कि मैंने जहां तक फंड्स रिलीज होने के बाद, और जो 3-4 दिन मैंने पूरे अरंदू से लेकर शिशिकू और उसून और सारे इलाकों के रोड्स और लोगों से जो मैंने पूछा, और हमने देखे भी हैं। उस वक्त मेरा इलेक्शन था, जब ये काम हो रहे थे, उस वक्त इलेक्शन के मैं कैंपेन में था, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे हमारे, तो मुझे भी पता थे कि जहां जहां पर काम हुआ है। लेकिन सिर्फ ये हुआ है जी कि इरेगुलरिटीज आर देयर,
रेगुलरिटीज हैं वो हमारे हमने वो नोट किए हुए हैं। फर्ज कर ले रेगुलरिटीज किस तरह है जमील भाई, ये चूंकि कौम सुन रही है ये क्लियर होना चाहिए कि सीएनडब्ल्यू का डोमेन है। अब फर्ज कर ले हम लेते शिशु को रोड, तो शिशु को रोड को जो मदर क्लास ट्रक साफ करना सीएनडब्ल्यू का डोमेन था कि उसको बहाल रखे। और एक चीज ये भी क्लियर हो जी कि ये टेम्पोररी रेस्टोरेशन है, ये कोई परमानेंट वर्क नहीं हुआ है, सिर्फ टेम्पोररी रेस्टोरेशन के मद में ये हुआ है। तो अब सीएनडब्ल्यू का रोड जो है वो शीशी से लेकर मदरगढ़ तक है। अब बिरगा का रोड इसमें शामिल नहीं है। अब इसी तरह गुरीन का या किसी और जो वैलीज को छोटे छोटे वैलीज को निकलती है, इस तरह ये रोड अरंदू में भी है। दमेल रोड सीएनडब्ल्यू का नहीं है, अरंदू गोल रोड सीएनडब्ल्यू का नहीं है, इसी तरह लंगुर बाला रोड जो है वो सीएनडब्ल्यू का नहीं है। तो इरेगुलरिटीज जो आते हैं, ये जो शो से छोड़ रहे हैं, ये जो हिजब इख्तिलाफ वाले, हक है, ये सबका हक है, होना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि पैसे कहाँ से आए, क्यों, कहाँ खर्च हुए, किस तरह खर्च हुए। लेकिन अब सीएनडब्ल्यू वालों ने उस वक्त इमरजेंसी ये थी कि इमरजेंसी में फर्ज कर ले उर्सून रोड है अब, या बिरगा रोड है, या इस तरह और जो शिरहटी रोड है, या कुछ, ये सीएनडब्ल्यू की रोड नहीं है। लेकिन उस वक्त जब इमरजेंसी आई और सारे रोड बंद हुए तो इनमें इन रोडों को भी खोल दिया गया है जो सीएनडब्ल्यू के थे नहीं, और उनको शो किया गया है मेरे ख्याल में इसमें क्या नाम है मेन रोड पर। तो इस वजह से थोड़े इरेगुलरिटीज आर देयर, बट जब जहां तक 3 दिन हमने इंक्वायरी की तो उसमें कमी बेशा जिन कामों में थी उनकी हमने निशानदेही की है। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे काम जो है वो कोई 80% हुआ है, कोई 20% हुआ है, किसी जगह में काम भी नहीं हुआ है, पैसे मुख्तस है लेकिन काम नहीं हुआ है। इसकी वजह भी यह है कि ठेकेदार के पास पैसे खत्म हुए, सरकार के वजह तरफ से कोई पेमेंट अभी हो रही है। तो 2 साल पहले बंदे ने खर्च किया था उसके, तो उस वजह से थोड़े थोड़े काम रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम जो है वो हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी हम पूरे कंप्लीट करवाएंगे जहां जहां काम रह जाता है। और हरगिज हम ये नहीं होने देंगे कोई करप्शन करे, कोई गैर काम न करके पैसे ले, तो इसकी इजाजत तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। और न हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस तरह की कोई वो नहीं होगी। नहीं जमील भाई, इरेगुलरिटीज इस तरह हुए हैं जी कि मैंने आपको बता दिया कि आप अरंदू रोड को लेते हैं, अरंदू में सिर्फ मेन रोड जो है वो सीएनडब्ल्यू का है, उसको खोलना, रिस्टोर करना सीएनडब्ल्यू की जिम्मेदारी है। लेकिन अब जब लिंक रोड, दमेल रोड जो है, दमेल गोल रोड, वो 2 यूनियन काउंसिल का रोड है, उस पे सीएनडब्ल्यू का डोमेन नहीं है, वो सीएनडब्ल्यू का रोड ही नहीं है, उसको भी सीएनडब्ल्यू के जरिए खोल दिया गया है, एडजस्टमेंट की है। मतलब इरेगुलरिटीज आर देयर। इस तरह मैं कह रहा हूँ जी कि सीएनडब्ल्यू के डोमेन में काम नहीं था, उन्होंने किया है, तो वो इसमें शामिल किए गए। तकरीबन फंड 5 करोड़ मेरे ख्याल में 5 करोड़ 49 लाख या 5 करोड़ 60 से कम है, 6 से कम ये रिलीज हो चुके हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है, यूटिलाइजेशन नहीं हुई। यूटिलाइजेशन सबकी नहीं हुई है, यूटिलाइजेशन उनकी हुई है जो जेन्युइनली थोड़े हद तक, मतलब फर्ज कर ले पेट्रोल पंप के तेल के पैसे ठेकेदार को दिए गए हैं कि जी अपने कर्जे उतारो, अदरवाइज जो है वो यूटिलाइज नहीं हुए हैं, पैसे पड़े हैं। और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स उसमें है, मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद देखे हैं। मैं आपको एक मिसाल भी ये भी दे दूं कि अब केसू का ले लेते हैं, केसू में एक रोड उसमें मेंशन है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में, उसमें मेंशन है जी कि 12 लाख रुपए केसू ओल्ड रोड, तो वो गांव से नीचे से निकलती है केसू ओल्ड रोड। जब मैं मौके पर गया तो उस पर काम नहीं हुआ था, और जब हमने पहली मीटिंग की सीएनडब्ल्यू के साथ तो उन्होंने हमें निशानदेही की जी कि भियोड़ी में ब्रिज का जो वो है उस पे काम नहीं हुआ है, काउती ब्रिज पे काम नहीं हुआ है, केसू रोड पे काम नहीं हुआ है, इस तरह और भी बहुत सारे काम। तो केसू में गया जी, और मैंने ठेकेदार को कहा जी कि आपने किधर एक्सकैवेटर ने काम नहीं किया है, तो उन्होंने जब हमें दिखा दिया तो वो भी कौमी मफाद के काम थे। लेकिन हमने ये किया जी कि नहीं, ये रोड जो है ये बनाना होगा। अब इंशाल्लाह उस पर काम जारी है, और 12 लाख रुपए का जो उसका एस्टिमेट है सरकारी नख पड़ेगा। और दूसरी बात ये जी कि कौम को ये बताया जा रहा है जी कि ये देखें जी 100 घंटे काम किया होगा। असल में सिचुएशन ये है जमील भाई, सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, ये भी मैं कहता हूँ कि फ्लॉज है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या करें, ये पूरे मुल्क का सिस्टम है, ये मैं सिर्फ नहीं बदल सकता, इधर चित्रा द्रोश से इसको नहीं बदला जा सकता। हम आमतौर पर एक्सकेवेटर को हम पेमेंट करते हैं जी, फर्ज कर ले जब एक्सकेवेटर एक बंदे के घर में काम करता है तो 3500 विदाउट ऑयल, और जब ऑयल भी देते हो तो ऑयल नहीं देते हो तो 5000, लेकिन सरकार का रेट उसका लायदा है। तो ये पेमेंट जो ठेकेदार को होती है ये सरकार के रेट पे होती है। तो आम लोगों का ये होता है, इंक्वायरी में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए जी ये जो काम है ये 1 लाख का हुआ होगा, तो हालांकि बिल्कुल उनका कहना दुरुस्त है, लेकिन सरकारी रेट पे उसको पेमेंट होती है, इस वजह से थोड़ा होता है। लेकिन एक चीज का भी मुझे अफसोस है जमील भाई, कि हम इंक्वायरी में गए थे, मेरे साथ मेरे वीसी नाजिमान भी थे, और हम जिंजरेत पुल गए। जिंजरेत में एक टेम्पोररी आरिज़ सा पुल 2023 में कोई रखा गया है, अभी वो मौजूद है।
सुवीर रोड के लिए 18 लाख रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, पूरे सुवीर जो रोड है, उसियक रोड है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि जैसे ही हमने इंस्पेक्शन किया और हम 5 मिनट भी आगे नहीं गए थे कि फेसबुक पे एक पोस्ट आ गया जी कि जिंजरेत का पुल जो है वो 18 लाख का है। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ यार, सियासत इस तरह नहीं होती यार। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि जिंजरेत पुल समेत सुवीर गोल पुल, 2 पुल नगर में, 2 पुल उसून में, ये कुल मिला के 7 पुल टेम्पररी पुल उन्होंने बनाए हैं। और उन सारों का पैसा जो है, सारों का पैसा वो है जी 12 लाख रुपए, यानी 7 पुल्स का 12 लाख रुपए हुआ है। और इधर एक बंदा जिसके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की कापियां ये दिखा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो होता है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पेमेंट नहीं होता, उसकी एक वो होती है, क्या कहते हैं कि अप्रूव हो गया। अब काम जो होता है, जहां पर एमबी के जरिए पेमेंट होता है, मेजरमेंट बुक होता है, मेजरमेंट बुक में जो डाला जाता है वही पेमेंट होती है, अदरवाइज पैसे रह जाते हैं। नहीं जी नहीं, कोई बंदा आप मैं आपसे पूछता हूँ, आप सहाफी हैं, आपसे पूछता हूँ, क्या आप जस्टिफाई कर सकोगे एक बंदा जिसने वोट नहीं मांगी है, वो किसी भी तरीके से उसने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करके अपनी काबिलियत से एक बंदा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है। तो जब एक बंदा अपनी काबिलियत से इंजीनियर बना है, हाउ ही विल जस्टिफाई कि ये पुल जो है 18 लाख का बना है, 2 शहतीरे हैं और एक्सीवेटर से कच्चा डंगा उसके लिए बनाया गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इसको कोई भी बंदा उसको इस तरह कर सके कि 18 लाख का पुल है। ये 4 पुल मिला के, 7 पुल मिला के, 3 उसून में, 2 पैदल ब्रिज, 3 गाड़ियों के, एक ये पुल, एक सुवीर गोल नाले पे, ये सारे मिला के 12 लाख रुपए इनके लिए वो किया गया। देखिए जमील साहब, इस तरह था कि 2023 में जो हमारे ऑफिशिएटिंग चेयरमैन थे, उसने जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें ये लिखा गया है, वाजिब लोग, अब अजब गजब कहानी ये है जी कि पढ़ते नहीं ये लोग, तफसील नहीं देखते। उसमें उन्होंने लिख के दिया है जी कि फलां रोड, उसमें उन्होंने लिख के दिया है जी कि फलां रोड, फलां रोड, फलां रोड, फलां रोड पे एक्सीवेटर के जरिए बहाली का काम हो गया। अमाउंट डालना, अमाउंट कितना खर्च हुआ, ये महकमे की जिम्मेदारी होती है, और महकमे के ऊपर भी 5-6 और ऐसा वो हैं। लेकिन असल में जी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि इसमें तरीक़ेकार ये है जी कि इससे पहले 2023 में ये फ्लड नहीं आया था, फ्लड 2022 में भी आया है। फ्लड 2022 में आया है, महमूद खान केपी के वज़ीर आला थे, वो शिशी को आए हुए हैं, उस वक्त भी उन्होंने पैसे दिए थे, उस वक्त भी उन्होंने पैसे दिए थे। लेकिन ये होते इस तरह है ये पैसे कि ये बहुत लेट आ जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, ठेकेदार बिरादरी फंस जाती है। ये ठेकेदार भी इसी मुल्क के बच्चे हैं, ये कहीं और से नहीं आए हुए हैं कि दीर से कोई ठेकेदार आया है या कराची से आया हुआ है या कोई फॉरेन कंपनी आई हुई है, ये भी यहाँ के बच्चे हैं। लेकिन मैं अफसोस इस बात पे करता हूँ कि बिला तहकीक, हाँ ठीक है, मैं एक बात सुन लूं, मुझे एक बात का वो हो जाए कि इस तरह हुआ है, तो बहैसियत मुसलमान मुझ पे फर्ज पड़ता है कि मैं थोड़ा तहकीक तो कर लूं ना। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट मौजूद है, उसके मुताबिक वो ले सकते थे सारे क्वाइफ, सारे डिटेल, सारी चीजें वो ले सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सारों को न लेके फेसबुक पे बयान चढ़ाना, किसी सियासी बंदे को, सियासी पार्टी को, या किसी मतलब महकमे को, या किसी ठेकेदार को, या किसी भी एक बंदे को, किसी भी एक मुसलमान को, किसी भी बंदे को बिला तहकीक। अब अगर मैं पूछ लूं, आपकी वसातत से मैं पूछता हूं कि इसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की कॉपी जो ऑलरेडी फेसबुक और इन चीजों पे चल चुकी है, और वो सारे लोग, इसके अलावा किसी के पास क्या सबूत है कि लाए जी के ये पैसे थे और ये खर्च हुए? तो मैं सिर्फ सॉरी इसलिए कह रहा हूं जी, किस तरह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, हमें एक दूसरे को साथ लेकर इकट्ठे आगे जाना चाहिए। अब मेरे तहसील कौंसिल के मेंबर्स हैं, इस जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं वीडियोस देख रहा हूं, मैं बयानात देख रहा हूं, मेरे तहसील कौंसिल के मेंबर, तो मैं इस बात पर हैरान हूं कि तहसील कौंसिल के मेंबर्स जिनका अपना फोरम मौजूद है, तहसील कौंसिल मौजूद है, अगर उनके इल्म में कोई बात आई थी तो उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले इस तरह कर लेते कि तहसील कौंसिल में इजलास बुला लेने के लिए दरख्वास्त जमा करते, मुझे कह देते, स्पीकर को कह देते कि जी कि आप इजलास बुलाएं, इस तरह की एक एम्बेजलमेंट फर्ज कर ले हो चुकी है। तो हम इस तरह कर लेते कि महकमे को भी बुला लेते, वो सारे मेजरमेंट बुक, सारे तफसीलात, तमाम चीजें लाकर कौंसिल के सामने रख देता। अगर करप्शन हुई थी, अगर हमें पता हो जाता कि हाँ हुई है करप्शन, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते। यार मैं करप्शन नहीं कर रहा, मेरा कायद नहीं कर रहा, तो मैं किसी और को क्यों इजाजत दूं कि वो करप्शन कर ले?
ہاں اگر فرید جان نے میرے 2 سال ہو گئے، اگر میں نے کوئی کرپشن کی ہے، اگر میں کرپشن کا حامی ہوتا تو ان چیئرمین صاحبان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ میڈیا ٹرائل کے بجائے ان کو تحصیل کونسل کا اجلاس میں آنا چاہیے تھا، تو ان کے اندر وہ چیز ہو جاتی، اور اگر کرپشن تھی تو ہم اس کو باہر نکال لیتے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر لیتے۔ لیکن یہ صرف اور صرف مجھے پتا ہے جی، مجھے پتا ہے، میں بھی اس دروش کا ہوں، میں بھی یہاں کا بچہ ہوں، میں اس کے گلی گلی گھر گھر کوچے کوچے سے واقف ہوں، ارندو سے لے کر مدکلش تک، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں، جہاں کے لوگوں سے میں نہیں ملا ہوں۔ لیکن آپ یقین کر لیں، صرف پولیٹیکلی ان کے پاس اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، آخری ایک چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پروجیکٹس کی سیاست نہیں ہے، اور نہ ہم پروجیکٹس کی سیاست کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں چیئرمین ہوں، کوئی بھی بندہ دروش میں آ کر اچھا کام کر لے، وی ول اپریشیٹ ہم، اچھا زبردست، آپ نے اچھا کام کیا۔ اور ہماری سیاست پروجیکٹس کی سیاست نہیں ہے، ہماری سیاست جو ہے وہ پروجیکٹ سے بالاتر ہے۔ ہمیں جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، خان صاحب کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں جی کہ خان صاحب آ کے ہمارے لیے گلی کوچے سیمنٹ بنائے گا، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ سسٹم کو چینج کر لے گا۔ یہ سارا سسٹم چینج ہو جائے گا تو انشاءاللہ شفافیت خود بخود آ جائے گی۔ جمیل صاحب وہ سارے، میں گزارش کر لوں، یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں، اور جن جگہوں میں کام ہوا ہے یہ بھی آپ کر لیں، شیشکو میں ہوا ہے، شیشکو کے ناظمین نے سرٹیفکیٹ دیے، میں گزارش کروں جی، ارندو میں ہوا ہے کام، سرٹیفکیٹ دیے، ارسون میں ہوا ہے، ارسون کے وی سی چیئرمین نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، بیوڑی میں کام ہوا ہے، بیوڑی کے وی سی چیئرمین نے دیا ہے، اور دے آر ایڈمٹنگ، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں جی کہ ہاں کام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میجرمنٹ بک اور کتنے گھنٹے کام ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہے سارے موجود ہیں جی، لیکن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ چیک کر کے بات کر لیں۔ وہ تو آ کے جی بس ہوا میں کہہ رہا ہوں جی کہ بس ہو چکا ہے، فیس بک پہ خبر چھڑا دو، لوگوں کو گمراہ کر لو۔ سارے ناظمین نے جہاں جہاں پر کام ہوا ہے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیے جی کہ ہاں میرے وی سی میں کام ہوا ہے، میرے وی سی میں ہوا ہے، میرے میں ہوا ہے، اور دے آر ایڈمٹنگ اسٹل۔ وہ آج بھی میں ان سے ملا ہوں، وہ سارے کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ کام ہوا ہے۔ مجھے ہمارے اسپیکر ہیں شیر زمین، حاجی شیر زمین، اس نے جو کام کیے ہیں ٹھیکیدار سے، آپ یقین کر لیں وہ خود آ کے مجھے دکھا رہا ہے، اس نے مجھے دکھا دیا جی انکوائری کے دوران کہ یہ کام کیوں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ سرٹیفکیٹ میں نے دیا۔ نہیں، امام کا پتہ مجھے بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھیں جی جمیل صاحب، آپ صحافی ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے کہ اماؤنٹ کا پتہ جو ہے وہ میجرمنٹ بک میں ہوتا ہے، اور میجرمنٹ بک جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو دفتر میں ہوتی ہے۔ میرے بھی یہی شکایت ہے نا، انہی شکایت گزاروں سے میری شکایت یہ ہے کہ جی رائٹ آف انفارمیشن فورم موجود ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے جا کے CNW ڈویژن میں درخواست دیتے، تحصیل کونسل کے ممبرز کو چاہیے تھا کہ تحصیل کونسل کا اجلاس بلا لیتے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس پہ ہم بیٹھ جاتے۔ سارے چیزیں موجود ہیں، کتنے گھنٹے کام کس پہ ہوا ہے، کتنے گھنٹے کہاں ہوا ہے، کہاں پہ ریٹرننگ وال بنی ہے، کہیں پہ عارضی پل لگایا گیا ہے، ایک ایک انچ کا حساب موجود ہے، لیکن وہ دیکھے بغیر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جمیل صاحب، ہم نے جو انکوائری کی ہے، آپ یقین کر لیں، میں نے پہلے دن ہی میرا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جی جس نے چوری کی ہوگی، جس نے کرپشن کیا ہوگا، ہم اس کو انصاف، زیرو ٹالرنس ہوگی، کسی بھی صورت جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، نہیں بچے گا۔ اس پر ہم نے انکوائری شروع کی، چونکہ انکوائری میں اس لیے ہوں کہ وہ میرے ٹینیور کے کام نہیں ہے۔ اگر میرے ٹینیور کے ہوتے تو میری انکوائری کوئی اور کر لیتا، میں چونکہ اس ٹینیور میں نہیں تھا اس لیے میں اس انکوائری میں شامل ہوں۔ انکوائری الحمدللہ ہم نے جہاں جہاں پر مین موٹے جو جگہ تھے وہ ہم نے ملاحظہ کیے ہوئے ہیں، اور انکوائری کا ہم نے جو گراؤنڈ جو تھا وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، ان گراؤنڈ جو ہوا ہے، جو کمی بیشے ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آپ یقین کر لیں، ایک ایک میجرمنٹ بک اگر ہم اٹھائیں گے، ایک ایک اسٹیمیٹ کو دیکھنے میں اور اس کی صحیح اور غلط ہونے کو اس کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں، صرف یہ نہیں ہے 5 کروڑ کی بات ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہمارے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ ہے، نیکسٹ فائنینشیل ایئر شروع ہونے والا ہے، بجٹ بننی ہے، سابقہ حساب کتاب دینے ہیں، انکوائریاں اور بھی بہت ساری چل رہی ہیں۔ تو ہم نے انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ ودن 3 or 4 days، انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوژن تک پہنچائیں گے، اور ہم اس کو پبلش بھی کریں گے، قوم کے سامنے بھی لائیں گے۔ ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں یہ بھی لاؤں کہ یہ جو ہمارا اسیک برج ہے نا، اسیک برج، اس کے سامنے ایک بڑا پروٹیکشن وال، ریٹرننگ وال جو تھا وہ گرا تھا، تو اسی وقت میں ڈپٹی کمشنر کو لے کے ادھر گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، کل کو یہ نہ ہو کہ یہ چیز ہمارے گلے پڑ جائے۔ اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی کہ اس کا ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ٹھیکیدار نے حوالہ کیا ہے یہ کام کہ نہیں کیا ہے۔ اگر حوالہ کیا ہے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ریہیبلیٹیشن میں، ریہیب میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے کام اس کا حوالہ ہو چکا ہے تو اس کو، اس وقت کے محسن اقبال ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے، میں نے اس کو لے کے CNW کے ایکسچینج کو لے کے 1122 کے آفس کے افتتاح کے بعد میں ادھر گیا تھا۔
تو اب جب ہم نے انکوائری شروع کی تو مجھے سب سے پہلے وہاں لایا گیا کہ جی یہ ریٹرننگ والا میں بنائیے، تو میں نے اس پر ریٹ دائرہ کھینچا ہے اور میں نے سی این ڈبلیو والوں کو یہ کلیئر کیا ہے کہ جی وہ آپ سارے اس پل کیا اس برج، یہ بھی پی ٹی آئی نے بنائی ہے، ہم ہی نے بنائی ہے، اس برج کا سارا ڈیٹیل کاسٹ اسٹیمیٹ، اس کا ہینڈنگ اینڈ ٹینکی کور، اس کا جو وہ پیریڈ سیکورٹی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جی اتنے پیریڈ تک وہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر کوئی فرق نہ جائے، تو وہ سارے چیزیں انہوں نے آج میں نے پوچھ دیا تو انہوں نے حوالہ کی ہوئے ہیں، پہنچا دی ہے، تو ہم وہ ٹیلی کریں گے۔ اب ٹیلی کرنے کے بعد اگر یہ جو ریٹرننگ وال ہے اگر یہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری، تو ٹھیکیدار تو میرا چچا نہیں ہے کہ وہ 59 لاکھ روپے وہ کھائے گا، ہاں اگر وہ سابقہ اسکیم میں شامل تھے تو ہم یہ کریں ان 59 لاکھ سے اسی روڈ پر اور کام کر لیں گے، اور اگر اس میں شامل نہیں تھا تو ٹھیک ہے اس نے بنا دیا، اگر وہ اس کا ہینڈنگ ٹینکنگ کا اور وہ پیریڈ وہ چیزیں اگر کلیئر نہیں تھی تو انشاءاللہ ہم نے انکوائری کی ہوئی جی جمیل صاحب، اور انشاءاللہ یعنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم صرف وہ کر رہے ہیں، فزیکلی انسپیکشن ہو چکی ہے، ہم صرف ڈاکومنٹس کو اس طرح بھی ہے نا جی جمیل صاحب آپ دیکھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پر دو بار پیمنٹ ہوئی ہو، اس طرح کے بھی خطرات ہیں، جب انکوائری ہو تو شفاف ہو، تو اس وجہ سے ہم یہ انکوائری کر رہے ہیں جی کہ ہم ایم اینڈ آر کے ایمرجنسی کے اور جو ریہیپ ہو چکا ہے، جو بحالی کے کام 2023 میں ہو چکے ہیں، 23 کے اینڈ اور 2024 کے اپریل تک، ان کا ہم موازنہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کام پہ 2 دفعہ پیمنٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہم وہ آفیشیل ورک ہے، ہم نے اپنے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی وزٹ کرتے ہیں ان کو، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ڈوپلیکیشن اور سارے چیزوں کو ہم کلیئر کرنے کے بعد اگر تھی تو ہم بے نقاب کریں گے، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کرپشن ہم نہیں کریں گے، ہم اوروں کے جیسے نہیں ہیں کہ اپنے یعنی دوسرے کے کندھے پر بال کے کو ہم وہ کر لے بھی دیکھ لے اور اپنے کندھے پر شہتیر بھی ہمیں نظر نہ آئے، یہ نہیں ہوگا، جو بندہ بھی ہوگا کرپشن میں شامل ہوگا، فیسلیٹیٹر ہوگا، محکمے کا بندہ ہوگا، پولیٹیکل فگر ہوگا، کوئی سیف نہیں ہوگا، ہم کلیئر کٹ اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جی 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 بالکل، اس میں جی چترال کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سارے لائن ڈپارٹمنٹس کے آفیسر جو ہیں گریڈ 17 کے وہ موجود ہیں، اس میں ٹی ایم او دروش موجود ہے، اس میں آر ڈی ڈی کے ہمارے جو سینئر وہ ہوتے ہیں اے ڈی ہوتے ہیں چترال میں بیٹھتے ہیں وہ موجود، وہ ہے اسسٹنٹ کمشنر دروش ہیں، اور اسی طرح ڈی سی آفس کے ریکارڈ کیپرز ہیں، ڈی سی آفس میں بھی یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہے نا، ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہوتا ہے وہ ڈی سی آفس میں بھی اس کا پی سی 1 پڑتا ہے ہوتا ہے، تو وہ ہے، اور پبلک ہیلتھ کے ہیں ہمارے انجینئر سارے، اور سی این ڈبلیو کے جو ہے وہ صرف دکھا دیتے ہیں جی کہ کیا کام ہو رہا ہے، کدھر انہوں نے کام کیا ہمیں دکھاتے ہیں، تو سارے لائن ڈپارٹمنٹ بہترین ہے، آپ یقین کر لیں اگر میں اب یہ بات کر لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ فرید جان سیاسی باتیں کر رہا ہے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ ویسے ہی چیخ رہے ہیں، اور ان مخالفین نے بھی کام کیے ہوئے ہیں، اس میں عجیب سی کہانی یہ ہے، آپ یقین کر لیں ہر جگہ میں جاتا ہوں 5-10 بندے گواہی دیتے ہیں جی کہ فلاں بندے نے اس پہ کام کیا ہے، اور آپ یہ بھی یقین کر لیں جمیل صاحب ایک چیز میں اور ایکسپوز کر لوں قوم کے سامنے، واضح کر لوں کہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل دروش میں کوئی تحریک انصاف کا ٹھیکیدار ہے ہی نہیں، رجسٹرڈ ایون ایک سنگل ٹھیکیدار بھی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو اور وہ اللیگلی فائدے حاصل کرو، تو یہ ٹھیکیدار بھی سارے پی ڈی ایم کے ہیں، یہ لوگ بھی اعتراض بھی پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں، اور ہم انکوائری کر رہے ہیں، جو بھی بندہ ہوگا ہم اس کو یقینی طور پر جمیل صاحب میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس کو صرف میڈیا وار بنایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ڈی ایم کے کارکنان کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے، اور وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگ کر رہے ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم جانتے ہیں، ہم لوکل ہیں، ایک دوسرے کو ہم سب جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں اور کون کیا کر رہا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ میں آپ کی وساطت سے، آپ کی چترال پوسٹ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ نے ثبوت اکٹھا نہ کیے ہو کسی بھی بات کو میڈیا میں نہیں لانا چاہیے، ہم مسلمان ہیں یار، سب سے پہلے ہم نے اسلام کے سورہ حجرات کس لیے نازل ہوئی؟
اس میں تو یہی کہا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس فاسق بندہ کوئی بندہ خبر لائے تو تحقیق کر لو. اور آپ یقین کر لیں ہم ایک منٹ بھی تحقیق کرنے کو کوئی میرے سمیت سب کچھ کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ میں تحقیق کر لوں, حقائق تک پہنچنے کی کوشش کر لوں, بس صرف کیچڑ اچھالنا ہے. تو تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ بعد میں اس میں کود اس لیے پڑے کہ پی ڈی ایم نے اس کو ایک بیانیہ بنا دیا نا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی یہ ہے. حالانکہ تحریک انصاف کی حکومت اور کیا کرتی ہے تاریخ میں کسی نے آپ اپنے ذرائع سے بحیثیت صحافی آپ پوچھ لیں اس معاشرے میں کہ اس سے پہلے بھی روڈ بند ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی سیلاب آیا ہوا ہے. 2022 میں سیلاب آیا جمیل بھائی, میں اس کا اس لیے نہیں کہہ رہا. 2022 میں جب سیلاب آیا ہے صرف پرست گاؤں ڈسٹرب ہوا ہے. مجھے بتا دیں کہ پرست میں کسی نے آج تک ایک پروٹیکشن وال بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے جی. وہ سارے پیسے اور جگہوں میں پیمنٹ ہوئی ہے, مجھے پتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 1,20,00,000 سی ایم نے نقد دیے ہوئے ہیں اور وہ اور جگہ میں پیمنٹ ہوئی ہے. میرے ٹیم میں سے ہوئی ہے, میرے پاس سامنے ریکارڈ پڑا ہے. لیکن میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں؟ میں پولیٹیکلی کسی بندے کو وکٹمائز, یہ سیاست نہیں ہے کہ میں کسی کو بلیک میل کر لوں, کسی کی کمیاں خامیاں بیان کر کے میں آگے جانے کی کوشش کر لوں. پالیٹکس میں ہوتا ہے جی کہ کارکردگی سے آگے جاؤ, نہ کہ اپنے حریف کو بدنام کر کے اس پر کیچڑ اچھال کے اس کی کمزوریوں کو پکڑ کے. تو میں ایک چیز 2022 کے متعلق میں کہتا ہوں, 1 کروڑ روپے ایک دن میں پیمنٹ ہوا ہے. دوسری جگہ میں پرست کے لوگ اب بھی چیخ رہے ہیں, ترس رہے ہیں, ان کے کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوا ہے. 2,67,00,000 روپے اسی وقت 2022 میں جب میں چیئرمین نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, چترال میں ایم پی اے میں نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, فاتح الملک علی ناصر ایم پی اے نہیں تھے, میں چیئرمین نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. اس وقت ایم پی اے بھی اور تھا, ایم این اے بھی اور تھا, اور صرف پروونشل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی. تو سی ایم صاحب آئے ہوئے ہیں, سی ایم صاحب نے پیسے دیے ہیں, پرست میں 1 روپے کا کام نہیں ہوئے. 2,67,00,000 روپے سی این ڈبلیو سے, 2,50,00,000 روپے اسی وقت اسی ایک ششپور میں 2,67,00,000 سی این ڈبلیو سے, 2,50,00,000 روپے ٹی ایم اے دروش سے, 1 کروڑ روپے نقد جو سی ایم صاحب نے دیے تھے تھرو ڈپٹی کمشنر ریلیف فنڈ سے ڈائریکٹ دیے ہوئے. آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ کیش ان ہینڈز. وہ سارے پیسے پرست میں آپ جائیں, میرا گاؤں ہے پرست, میرا گاؤں ہے, آپ جائیں جی. پل کا مرمت 2023 میں ہم نے کروایا ہے, ابھی بھی میں کر رہا ہوں. میں پرست معائنے کے لیے گیا تھا اور میں نے سی این ڈبلیو والوں کو کہا جی کہ یہ ٹھیک نہیں بنا ہے, اس کو ٹھیک بناؤ, تو وہ بنا رہے ہیں ابھی. پھر بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ خدا کے لیے پالیٹکس کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ میری, ہاں ایک چیز بھی ہے, ایک چیز بھی اس ضمن میں کہوں گا, اس کے بعد آپ نیکسٹ سوال کر لیجیے کہ تحریک انصاف کی یہ بھی کمال ہے کہ کوئی اس کو مانے بھی تو آسمان تک پہنچ جاتا ہے, اور کوئی اس کو کچھ کہے بھی تو وہ شہرت پاتا ہے. تو یہ صرف یہ سستی شہرت کے لیے ہمیں بدنام کر رہے ہیں. ہم نے پیسے دینے تھے. تحریک انصاف کے گورنمنٹ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دروش گولی آپ کے سامنے ہے جی, 10 ایکسکیویٹر نہیں لگے ہوتے تھے جی. یہ ششی روڈ میں 51 ایکسکیویٹر نے 2023 میں ایک دن میں ایک وقت میں دروش میں 51 ایکسکیویٹر کام کر رہے تھے سی این ڈبلیو کے. تو یہ چیزیں یہ ہماری, اب یہ ذمہ داری ان کی بھی بنتی تھی. اب میں ان ناقدین کو, اعتراض کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جی, آپ لائیں کہ اسیاق روڈ, ارسون روڈ, سویر روڈ, جو بھی ہو, اس میں یہ میرے پاس ریکارڈ ہے جی, میں ادھر بیٹھا تھا, میں ذمہ دار ہوں, پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوں, اور اتنے گھنٹے کام ہوا ہے, اور یہ اس کو جھوٹ بنا کے جی 100 گھنٹے بنا رہے ہیں. ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو سر میں کہوں نا جی کہ جب تک کرپشن کی بات تھی کہ کرپشن ہو چکی ہے, ہمارے سارے گروپس, پی ٹی آئی کے سارے گروپس, سارے کارکنز, یہ کمیٹی جو بنی ہے جی یہ ان کے کہنے پر نہیں بنی ہے. یہ کمیٹی جو بنی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے مطالبے پر بنی ہے کہ اس کی تحقیقات ہو کہ کیا وجہ, کیا ہو رہا ہے. کمیٹی بنی ہے, سارے پورے ڈسٹرکٹ میں وہ ہو رہا ہے انکوائری. اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت بیچ میں آ گئے جب پی ڈی ایم والوں نے یہ چیز تحریک انصاف کا لایا, محکمے کا نہیں کہا. یہ محکمے اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت اگر وہ کہہ دیتے تو ڈیفینیٹلی میرے کارکن بھی اس میں نہ آ جاتے. انہوں نے اس بینیوں کو اس طرح بنایا جی کہ خان کی حکومت, انصاف کی حکومت, یہ تو نکالا جا رہے ہیں, یہ تو خان کو نکال رہے ہیں, اور ادھر یہ ہو رہا ہے. تو آپ یقین کر لیں, جب آپ مجھے گالی دو گے تو مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر لو گے؟ میں کیا کہوں گا؟ میں پھول برساؤں گا؟ میں اعتراض ٹھیک ہے لیکن انکوائری تک. تو ہمارے کارکنان جو بیچ میں کود پڑے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ میرے کارکن ٹھیک کر رہے ہیں, میرے کارکنان کو بھی صبر کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جس طرح آپ نے کہا ہم حکمران ہیں, ہماری حکومت ہے, اور الحمدللہ ایسی حکومت ہے کہ ہماری ہیٹرک ہے. تاریخ میں کسی نے 3 مرتبہ خیبر پختونخوا کسی صوبے کو بھی نہیں جیتا ہے, اور ہم ہیٹرک کر رہے ہیں ادھر سے. یہ لوگ ہمیں کیوں ووٹ دے رہے ہیں جی؟ یہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں جی
یہ خان کو ووٹ دے رہے ہیں جی کہ سسٹم کو چینج کر لے. تو ہمارے کارکن بھی اگر اس طرح کر لے تو میں ان کا بھی حامی نہیں ہوں. کہ ہمارے کارکنان کو بھی چاہیے کہ صبر کرو, انکوائری رپورٹ آئے گی. ہاں اب اگر ہم ایک چیز کو ڈیفینڈ کر لے اور کل کو کرپشن ہوئی تھی تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو میرے کارکنان جو ہے, لیکن آپ یقین کر لیں جی کہ پولیٹیکل درجہ حرارت جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے, گرم کیا جا رہا ہے, درجہ حرارت کو بڑھایا جا رہا ہے. کوئی سچ میں نے جس طرح کہا جمیل بھائی, آپ یقین کر لیں, قسم خدا کہ میں حلفاً کہتا ہوں, 1 روپے کا بھی کرپشن سامنے آئے گیا نا تو یہ پی ڈی ایم والے یہ بھاگ جائیں گے. اور فرید جان بھی ہوگا تحریک انصاف کا چیئرمین, کہ میں آ کے قوم کو بتا دوں کہ اب آ جاؤ میرے پیچھے, اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچانا, اس نے کرپشن کی. لیکن ہم کرپشن کو سامنے تو لائے نا, باتوں سے تو نہیں ہوتا. اگر میرے تحت کارکنان بھی کر رہے تو میں چترال پوسٹ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی میسج دے رہا ہوں کہ آپ تسلی رکھیں, ہم چور نہیں ہیں, ہم نے چوری نہیں کی ہے اور نہ کسی کو چوری کرنے دیں گے. اور جب تک تحقیقات پورے نہیں ہوتے تو تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی صبر, سب قوم کو, سب کو صبر کرنا چاہیے کہ تحقیقات سامنے آ جائیں, یا ہمیں تحقیق کرنے دے, یا اس طرح ہو کہ کوئی اپنے سے اپنی تئی ایک سوشل ورک کمیٹی بنائے سی این ڈبلیو کے آفس میں. کوئی کسی نے درخواست دی ہے, کسی نے نقل لی ہے پورے پروجیکٹ کا, پورے سسٹم کا, کہ کس طرح ہوا ہے. صرف ایڈمنسٹریٹو اپروول تو ہوتا ہے جی, کاسٹ بڑھ بھی جاتی ہے اور گھٹ بھی جاتی ہے. یہی انکوائری ہوگی جی, یہ انکوائری. سوال میرا یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ان کے ذمہ دار ہیں, ایک پارٹی بھی آپ کی ہے, صوبے میں حکومت بھی ہے اور آپ کے پاس پارٹی کا عہدہ بھی ہے, اس حساب سے بھی آپ جی بالکل ذمہ دار ہیں, پھر تحصیل چیئرمین کی حیثیت سے ذمہ دار ہے آپ, جو ہے ایک حیثیت رکھتے ہیں, ایک اتھارٹی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹھیکیدار برادری یا ان کی یونین یا ان کی کسی نمائندے اس میں پارٹی بننا چاہیے؟ دیکھیں جمیل صاحب, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, کوئی یونین کے پیچھے نہیں چھپ سکتا, کوئی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا. ہمارا تو سٹینڈ یہی ہے کہ کلیئر ہونا چاہیے. اب اگر ٹھیکیدار نے زیادتی کی ہے تو کوئی بھی یونین اس کو نہیں بچا سکتا, اگر نہیں کی ہے تو ان کا حق تو بنتا ہے. ٹھیکیدار برادری کا بھی یہی مطالبہ ہے جی کہ انکوائری کا ہونے دے, انکوائری ہونے دے. ہم بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں, یہ ٹھیکیدار بھی اسی معاشرے کے ہیں نا. وہ تو میں نے تو کہا نا, تو وہ کسی اور جگہ سے تو نہیں آئے, کسی کا بھائی ہے, کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے. ہر بندہ مزدوری کرتا ہے, کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, اپنی عزت کے لیے کرتا ہے. تو آپ ایک بندے پر اس طرح کیچڑ اچھائے کہ ایک بندے نے کچھ نہیں کیا ہو, ہاں اگر کیا ہو تو اس کو ہم سزا دیں گے. تو میرے خیال میں کسی کو بھی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تحمل سے, صبر سے, برداشت سے کام لینا ہے. انکوائری ہو رہی ہے, اور ایک چیز میں پھر آپ کو یہ کلیئر کر لوں کہ یہ انکوائری پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اس سے ہو رہی ہے, مطالبے پہ ہو رہے. ہمارے ایم پی اے, میں اور خود ایم پی اے, اور میں خود جا کے ہم نے کہا ہے ڈپٹی کمشنر کو جی کہ فوری طور پر سارے لائن ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو لگا دو, انکوائری ہو. میں نے یہ کہا ہے کہ دوش میں بھی ان کے ساتھ پھروں گا, میں نے جو دیکھے ہیں جہاں جہاں پہ کام ہوا ہے وہ میں بھی دکھا دوں گا. نہیں ہوئے, جو بندہ ہمیں جھوٹ بولے گا, ڈپلیکیشن کرے گا, ہم ساری چیزوں کو سامنے لائیں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ ہوا ہے. ادروائز یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے. ہم پاکستان کی پالیٹکس کریں, ہم یو اے ای اور اسلام کو تو اگر ہو جائے خدا کرے, اسلام میں تو ہو رہی ہے. ابھی اگر آپ مجھ پر, ایک بندہ مجھ پہ تہمت لگائے اور وہ کام مجھ میں نہیں تھا تو اس کو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. اسلام میں تو یہ ہے, لیکن چونکہ وہ نہیں ہے تو ہم جمہوریت میں ہم جو سیاست کریں پاکستانی سیاست ہے. ہم اوروں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے بندے کو سپیئر کریں گے اور دوسرے کو سامنے لائیں گے, نہیں, کبھی نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز کا بھی میرا مطالبہ ہے جی, میرا مطالبہ, میں اور انشاءاللہ میں سی ایم صاحب سے بھی کر لوں گا, زوم میں بھی میں نے پرسوں سے وہ کیا ہوا ہے, زوم میٹنگ تھی, اس میں میں نے کہا ہے جی کہ سی ایم صاحب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو اپروولز ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ محکمے میں جو ہے, یہ میں بھی وہ کر رہا ہوں, یہ ہمارے محکمے میں یہ چیزیں تھوڑے حالات وہ سٹریم لائن نہیں ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میرا بھی یہ مطالبہ ہے جی کہ کرپشن کا حساب جو ہے, فلڈ کا جو سلسلہ چلا ہے وہ 2022 سے چلا ہے. تو 2022 سے نیب کے ذریعے ہو, میں کلیئر کہتا ہوں, نیب کے ذریعے ہو, اینٹی کرپشن کے ذریعے ہو, پاکستان میں جو بھی ادارہ ہے جس پر اس قوم کا اعتماد ہے, جس پر حکومت کی اعتماد ہے, اس سے انکوائری کرائی جائے کہ جی کیا ہوا ہے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی, فرید جان نے چوری کی ہے, فرید جان پکڑا جائے گا, کسی اور نے چوری کی ہے وہ پکڑا جائے گا. لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا جی کہ بس خواہ ایک چیز کو میڈیا ٹرائل پہ لا کے چترال کے پرامن فضا کو, ہم بھائی ہیں لوگ, ہم اکٹھے رہتے ہیں, ایک گھر میں 10 پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ماحول جو انہوں نے بنائے رکھا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں پڑ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں گروپس میں, فیس بک میں گالیاں پڑ رہی ہے, پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں, پی ڈی ایم والے دے رہے ہیں, تانے, یہ چیزوں سے ہماری قوم آگے نہیں جائے گی. ہم آگے جائیں گے تو حقیقت کو سامنے رکھ کے آگے جانا ہوگا.
مجھ میں یہ قرض بھی ہونا چاہیے. اگر میں کرپشن کے خلاف ہوں تو مجھ میں یہ قرض ہونا چاہیے کہ میں اپنے بڑے کے خلاف ہو, کرپشن کا کوئی وہ ہو تو اس کو بھی سامنے لاؤ, اپنا چھپاؤ اور دوسروں پر کیچڑ اٹھاؤ. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں جی. ارند بھی گیا تھا, پانچوں چیئرمین سیک روڈ پہ سارے جگہوں میں چیئرمین بالکل ہوتے ہیں جی, جو لوکل ریپرزینٹیٹیو وہ بھی ہوتے ہیں, اور عام کسی لوگ کوئی لوگ گاؤں والے بھی دکھا دیتے ہیں جی کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کیا ہوا ہے. جی بالکل, 10 کروڑ کا میں نے 5 کروڑ کا میں نے ٹینڈر کروایا ہے اور 5 کا ابھی میں نے لگایا ہے. ٹھیک ہے جمیل صاحب, میں ایک تو گورنمنٹ کرائٹیریا ہے, حکومت کا اپنا کرائٹیریا ہے, اس کرائٹیریا کے مطابق پروجیکٹ فرض کر لیں کوآرڈینیٹ دینے پڑتے ہیں, پہلے والے بھی بعد والے بھی, تاکہ گوگل پکس میں تو وہ ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا پوزیشن تھا, اس میں بات نہیں کیا پوزیشن. میں نے جو اسکیم کروائے ہیں, میں نے دروش میں جی, آپ جو اے ڈی پی اسکیم ہے, سی ایم صاحب نے مجھے 10 کروڑ روپے دیے, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ 17 کروڑ روپے میں نے ریہیبلیٹیشن کا کام کیا, 17 کروڑ کا, 10 اور 17 کتنے ہو گئے جی, 27 کروڑ ہو گئے جی. 5 کروڑ کا میں نے اور ریہیبلیٹیشن کی ہوئی ہے, اس کے لیے میں نے پیسے مانگے ہیں, وہ ملے نہیں ہے, ملیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی میں کام کر لوں گا ان پروسیس. میں ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, جہاں بھی کام ہوا ہے 2 قسم کے کام ہوئے جی. ایک ہے جو ایکسکیویٹر کے ذریعے کام ہوتا ہے, تو جمیل بھائی اگر آپ آج کر لیں گے, کل بارش ہوگی پھر وہی سچویشن, پرسوں صاف کرو گے تیسرے دن وہی سچویشن, وہ تو علیحدہ چیز ہے. لیکن ایک لوگ تو پھر مانیں گے نا, گاؤں کے لوگ جس جگہ میں کام ہوئے وہ لوگ تو نکل کے آگے کہیں گے نا. میں نے جو ریہیبلیٹیشن کا کام کیا ہوا ہے اس کے کوآرڈینیٹس میں نے لیے, اور آپ یقین کر لیں میں نے جس جگہ میں ارسون بنجل نام کا ایک جگہ ہے, بنجل ارسون بالکل ایکسٹریم افغان بارڈر پر موجود ہے, میں نے وہاں مسجد میں 5 لاکھ روپے دیے تھے. اب یقین کر لیں 2 مرتبہ میں خود گیا ہوں, وہ ٹیم لگے ہیں, میں نے فیس بک پہ لگا دیا ہوا ہے, اپنے پیچھے میں نے خود سب چیزیں لگا دی ہیں جی کہ یہ کام ہوا, یہ کام ہوا. کل کو اگر کوئی اس کی ذمہ داری میری ہوگی, اگر کسی جگہ میں کام نہیں ہوگا تو یہ فیس بک کے پوسٹ, یہ چیزیں آپ بھی نکال کے, صحافی ہیں آپ بھی مجھے دکھاؤ گے کہ یار یہ چیز آپ نے کہا تھا, یہ کدھر ہے, تو میں خود جاتا ہوں جی. میں ابھی 4 گھنٹے پیدل مسافت کر کے, آپ کو پتا ہے میں نے 2 لاکھ روپے کا ایک وہ بنایا تھا ریٹرننگ وال, اور اس کے پیچھے میں نے 4 گھنٹے پیدل مسافت کر کے میں خود جا کے وہاں کے اس کے پکچر لے کے لوگوں سے مل کے میں آج ادھر سے واپس پہنچا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوآرڈینیٹس دیں گے, ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بالکل میکینزم میرا ہے, دیکھیں جی بالکل اس طرح ہے جی کہ نان اوور لیپنگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جی, کہ ڈپلیکیشن سرٹیفکیٹ ہر محکمہ فرض کر لے ٹی ایم اے کام کرتی ہے ریہیبلیٹیشن میں, تو مجھ پر لیگلی میں باؤنڈ ہوں کہ میں ایریگیشن سے بھی لکھ کے لوں کہ فلان کوآرڈینیٹس میں فلان جگہ پہ یہ کام جو ہے یہ ٹی ایم اے نے کیا ہے, ایریگیشن سے بھی, جس محکمے سے بھی ہو. آپ یقین کر لیں ہر محکمے سے لینا پڑتا ہے, اور لیبنگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس کا ایگزیکٹو انجینئر جو ہوتا ہے, جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو کلیئر کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا اپنا ایک مانیٹرنگ کا ادارہ ہے, MNE اسے کہتے ہیں, یہ پروونشل گورنمنٹ کا, وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اس کے بعد جب PNG پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے آ کر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے وتھ کوآرڈینیٹس. تو جو ایک ہی محکمے میں ڈبل ایک چیز پر پیمنٹ ہونے کے امکانات ہیں, اس کو ہم کلیئر کر لیں ہیں. جس طرح میں نے CMW کے حوالے سے کہا کہ اس طرح نہ ہو جی کہ ریہیبلیٹیشن میں بھی ہوا ہو, M&R میں بھی ہوا ہو, ایمرجنسی میں بھی ہوا ہو, ایک ہی چیز پر پیمنٹ ہوئی, تو ایک ہی محکمے کے اندر ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کام CMW کر لے اور TMA اس پر پیسے لے لے, یہ پاسبل نہیں. یہ اس پہ 1-2 جگہ میں ایک اسٹانشنگ ایک چیز ہو گیا, بہرحال اس کی تفصیل میں جب انکوائری کمپلیٹ ہوگی تو اس میں اس کا وہ بھی آئے گا. بعض جگہوں میں 1-2 ہمارے بڑے رسپانسیبل بندوں نے, جو میرے پارٹی کے بھی نہیں تھے, VC چیئرمین ہیں وہ, انہوں نے مجھے دکھا دیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ مجھے پتا تھا پہلے سے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو ریہیبلیٹیشن میں نہیں بنے, تو پھر ان کے بھی وہ بھی بیچارے بڑے بحث ہو گئے. ہاں NGO کے تھے. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, یہ آپ دیکھیں جمیل بھائی, NGOs کے جتنے کام ہوتے ہیں نا, یہ سارے آ کے TMA کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر پبلک ہیلتھ والے ان اسکیموں کو بحال نہیں کرتے, پھر اریگیشن والے بھی نہیں کرتے, وہ صرف ہم TMA والے ہی کرتے ہیں. تو میں نے جتنی بحالیوں کا کام کیا ہے پائپ لائنز میں نے جی ایگزیکٹ فیگرز میں اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں. نیکسٹ ٹائم کوئی انٹرویو ہوگی میں انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اینڈ میں سارے ایگزیکٹ فیگر قوم کے سامنے رکھوں گا. میں نے اس طرح ہوا جی کہ 2024 میں جب آیا تو ایگریکلچر والوں نے ایک لیٹر کیا مجھے جی کہ جی اپریل 2024 میں فلڈ آئے ہوئے ہیں, اور سارے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی
کہ سارے جو اریگیشن چینلز ہیں ہمارے دروش کے چھوٹے موٹے سیور چینلز وہ سارے خراب ہو چکے ہیں، اور ایک وہ آنے والا ہے، کیا نام ہے، قسم کا وہ قحط آنے والا ہے، سارے جو کھیت ہیں ہمارے، جو گندم کی فصل ہے، یہ وہ ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب یقین کر لیں میں نے اس کے ساتھ لیٹر لکھا، میں نے سیکٹری اریگیشن کو لکھا، میں نے ڈپٹی کمشنر چترال کو لکھا، سب کے پیچھے میں خود گیا کہ یہ دیکھیے ایگریکلچر والے یہ کہہ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا جی، نہیں ملا مجھے، نہ پیسے نہیں ملے۔ تو آپ یقین کر لیں میں نے خود 60 لاکھ روپے مالیت کے پائپ لا کے، وہ تقریباً بنتے تھے جی 15,000 فیٹ 3 انچ کے، تو میں نے اشریت سے لے کر کمسئی سے لے کر مدکلف تک سارے میں نے لگا دیے، وہ چینلز میں نے بحال کیے، الحمدللہ وہ ایمرجنسی ہٹ گئی، اس ایمرجنسی سے ہم نکل آئے، وہ فصل کسی کا خراب نہیں ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جمیل صاحب کہ آج بھی وہ اریگیشن چینل جو ہے وہ مرمت نہیں ہوئے ہیں، اور میرے وہ لگائے گئے پائپ آج بھی ان کے ہیں، اور کوآرڈینیٹس آئی ہیو، جو بھی بندہ جس کسی کی ضرورت ہو، فرض کر لے ایک بندہ کم سے ہی نہیں جا سکتا تو میں اس کے کوآرڈینیٹ دے دوں گا، کم سے ہی اس کو پائپ نظر آئے گا کہ اب بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک میکینزم گورنمنٹ کا اپنا بھی موجود ہے، لیکن شفافیت ہونی چاہیے۔ اس سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کرپشن سے بالکل زیرو، بالکل فری ہے، تو اس کے لیے ہمیں اکٹھے ایک ساتھ جدوجہد کر کے ہم ان کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا جی جمیل صاحب، وہ تو ارسون کے لوگ کے بہتر بتائیں گے۔ ارسون کا میں آپ کو تھوڑا جغرافیہ اس بیک گراؤنڈ اپنے ہاتھ، اس میں میرا بھی نام لیا گیا ہے، میں نے وہ ویڈیو سنی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ اب یقین کر لیجیے ارسون میرا بھی یونین کونسل ہے، میرا یونین کونسل ہے۔ ارسون میں میری اپنی ذاتی آبائی لینڈڈ پراپرٹی، میرے خیال میں جتنا میرا ہے اتنا ارسون میں کسی اور فرد کا نہیں ہوگا، قومی لحاظ سے نہیں لیکن فرد حساب سے میرا سب سے زیادہ، میری پراپرٹی زیادہ ہے، وہ میرا گھر ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ یہ جو 2 بندے اس ویڈیو میں آئے ہیں نا، اب یقین کر لیں ٹمبر مافیا ہے۔ ٹمبر مافیا کس طرح ہے؟ 35 لاکھ روپے ایک بندے نے کھائے ہیں قوم کے، پھاٹک لگا کے قوم کے 35 لاکھ روپے ایک بندے نے کھائے ہیں۔ 14 لاکھ روپے میں نے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا جی کہ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ قوم کی امانت ہے، قوم کو صحیح ملنے چاہیے، تو 14 لاکھ روپے دوسرا بندہ کھا گیا ہے۔ اب قوم اس سے حساب مانگتی ہے اور لکڑیاں نہیں چھوڑتی ان کے کہنے پر، تو آ کے یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ارسون کے سارے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ میں نے ارسون میں کیا کیا جی، میں دو سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے جی مسجدوں میں کام کیا ارسون کے، اب بنجل کا مسجد، لچگئی کی مسجد، گمبیر گول کا مدرسہ، ان میں نے کام کیا ہے۔ میں نے زگنو پائپ لائن، میں نے وہ کیا نام ہے لچگئی پائپ لائن، ٹھیک ہے جی، لچگئی نام ہے اور نام ہے جی اس کا بنجل نثار پیتسن گول میں نے پائپ لائن کا کام کیا ہے۔ میں نے اور پائپ دیے ہوئے ہیں، میں نے ریہیبلیٹیشن کا کام کیا ہے۔ اسی روڈ جو آج طلحہ محمود صاحب کھول رہے ہیں، میں ٹھیک، مجھے ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے جی کہ طلحہ محمود روڈ کھول رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے نا بھائی، ہم تو غریب لوگ ہیں، جو بھی کرے گا۔ ایس آر ایس پی نے کم کام کیے، ایک آر ایس پی کم کام کر رہا ہے، یہ تکل وغیرہ وغیرہ بہت سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، تو محمود فاؤنڈیشن بھی اگر کام کر لے میں تو اس سے خوش ہوں، اچھی بات ہے، میری ذمہ داری تھوڑی کم ہوگی نا۔ کیونکہ ہماری سیاست، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری سیاست پروجیکٹس پر نہیں ہے جی، ہم پروجیکٹس پر پالیٹکس نہیں کرتے نا، کسی سے ووٹ مانگتے ہیں پروجیکٹس پر، ہم ووٹ اور چیز پہ مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں لوگ دے رہے ہیں، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ان پہ نہیں ہے۔ تو میں طلحہ محمود سے بھی میں نے کہا جی کہ ٹھیک کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے۔ اب طلحہ محمود صاحب جس روڈ کو کھول رہے ہیں نا جی، اس روڈ پر میں نے ارسون کے لیے کیا کیا جی، میں نے چترال اسکاؤٹس، ڈپٹی کمشنر، میں خود، ہم بیٹھ گئے، 3 میٹنگز ہم نے کیے، میں نے ایس آر ایس پی والوں کو بلایا۔ اس روڈ کو غلط طریقے سے بنایا گیا، اس کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ڈونر کو خط لکھا، ایس آر ایس پی کے ڈونر کو، شہزادہ مسعود کا میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایکشن لیا، وہ آ گیا اور اس نے ڈپٹی کمشنر، تحصیل میئر اور کمانڈنٹ چترال اسکاؤٹس ہمارے سامنے انہوں نے یہ کہا، یہ ہماری یقین دہانی کی جی کہ ہم جب پل بنے گا تو اس روڈ کو ہم ڈیزائن کے مطابق، وہ جو کلورٹس ہوتے ہیں وہ چیزیں سارے بنا کے، یہ روڈ حوالہ ہوگا سی این ڈبلیو کو، ٹھیک ہے جی۔ بی او ڈی والے اب بھی چیخ رہے ہیں جی کہ ہمارے روڈ سی این ڈبلیو کو حوالہ ہو، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ میرا کیا ہوا کام ہے، انشاءاللہ تعالی جب نگر نالے پر پل بنے گا تو وہ یہ پل کے ساتھ یہ روڈ ایس آر ایس پی والے اثر نو تعمیر کر کے سی این ڈبلیو والوں کا حوالہ کریں گے۔ اور جہاں تک ان 2 بندوں نے چترال جمہور کون ٹائم پیج میں دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میرا نام انہوں نے لیا ہے کہ جی فرید جان نے پائپ دیے ہیں، اور اس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پائپ دکان میں ہی واپس ہو گئے، تو وہ پروو کر لیں گے، اور میں بھی ان کو پروو کر لوں گا۔ میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں جی کہ میری احتساب بھی اس طرح نہ ہو جی، میرا احتساب نیب کر لے، میرا احتساب جو ہے وہ اینٹی کرپشن کر لے جی کہ فرید جان نے کیا کیا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ارسل والے ہی بتا دیں گے انشاءاللہ آج کے بعد، آج جمعے کے بعد ان کی میٹنگز ہیں، ان کی وہ خود بتا دیں گے جی کہ ارسل میں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جمیل صاحب، یہ اس چیز کی بات ہے کہ 540 ووٹ میرے پڑے ہیں ارسل میں اور پی ڈی ایم کو پڑے ہیں صرف 43 ووٹ. تو میں آپ ہی بتا دیں کہ لوگوں نے مجھے اتنے سختی میں ارسوم کے جنگلاتی علاقے میں 540 ووٹ ان بارشوں میں مجھے دی ہے، اور میں ارسوم کا حق کھاؤں گا؟ امپاسبل، کبھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی میں بے نقاب کر لوں گا. ایک چترال پوسٹ میں بھی کہوں کہ ان کے خلاف انشاءاللہ وی ول انسٹیٹیوٹ اے سوٹ آف ڈیمیجز، ادروائز دے ول پروو، وہ پروو کر لیں گے نا، ان کو پروو کر لیں کہ فرید جان نے کرپشن کی ہے، پائپ نہیں ملے ہیں، لوگوں کو نہیں ملے ہیں، غلط جگہ پہ لگے نہیں لگے. ابھی آپ نے بھی الزام لگایا کہ جو لوگ ہم نے 35 لاکھ کھایا ہے آن ریکارڈ قوم کے خلاف ایک مقدمے چل رہے ہیں ان کے خلاف. ارسون کے عوام کے مقدمے ان کے خلاف سول کورٹ دروش میں، اسسٹنٹ کمشنر دروش کی عدالت میں چل رہے ہیں. میں ان کا ٹائٹل بھی بتا سکتا ہوں کہ مقدمہ نمبر فلان اور یہ فلان، اس حد تک مجھے. لیکن ہم کیا کریں جمیل بھائی، ہم کہہ رہے ہیں جی کہ سیاست اس طرح میں جمیل پر کیچڑ اتاروں اور اپنے آپ کو وہ ثابت کر لوں. اس سے سیاست نہیں بنتی. سیاست خدمت سے بنتی ہے، سیاست آئیڈیاز سے بنتی ہے، لوگوں سے ملنے میل جو. مجھے سب پتا ہے. ہاں ایک چیز بھی میں بتا دوں، یہ کوئی میں پھر لوگ کہتے ہیں جی کمنٹس آئیں گے کہ دھمکی دے فرید جان نے، میں دھمکی نہیں دے رہا، لیکن میں شفافیت کی بات کر رہا ہوں. اگر مردے ہم اکھاڑیں گے نا جی مردے، تو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر مسٹر میاں محمد نواز شریف نے 20 کروڑ روپے دیے تھے جی، 20 کروڑ کے پائپ دیے گئے تھے پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے. کہاں ہے وہ پائپ؟ کس جگہ پہ لگے؟ کوئی 1 انچ مجھے دکھا دیجیے. 1 انچ پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے جو ٹینڈرز ہوئے ہیں سابقہ حکومت میں آپ کو ادھر ہم بیٹھے ہیں چونکہ آپ کا آفس جو ہے وی سی اڑیان میں ہے، یہ زاہد خان کے گھر کے سامنے جو روڈ آگے نکلتا ہے زاہد خان کے گھر کے سامنے، اس کا پوچھ لیں. آپ صحافی بھی ہیں، آپ کا علاقہ ہے، پوچھ لیں کہ وہ پیسے کس نے لیے، کس کو ملے ہیں. زاہد خان تو بھی رو کے بازاروں میں پھر رہا ہے جی کہ مجھے پیسے نہیں ملے. ٹھیک ہے جی، جنگلات میں مجھے پتا ہے جی سب کچھ، وی نو آل. لیکن ہماری سیاست نے یہ نہیں کہ ہم کسی کی کمزوریاں بیان کر کے کسی کو وہ کر لیں گے. انشاءاللہ کریں. میں نے کیا ہوا ہے جی، میں نے کیا ہوا ہے قسم سے. میں نے بیفور دا چیف منسٹر یہ کہا ہے جی کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کلیئر کر لیں اس چیز کو. ابھی بھی لکڑیاں پڑی ہے. میری ایک انٹرویو شاید اس میں بھی ہوگی، کہیں ہوگی، آپ دیکھ لیں. پچھلے دنوں فلڈ آیا، 10,000 فٹ گورنمنٹ کی لکڑی سیلاب برت ہو گئی. لکڑیاں لوگوں نے کاٹی ہیں، لا کے ٹمبرز ڈیپوز میں پڑے ہیں. میں ایک پیغام دیتا ہوں، میرا ایک پیغام ہے قوم کو بحیثیت قوم. میں کہتا ہوں کہ ہم چترالی ہیں، ہم شرافت سے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم میں کوئی بھی اپنے مینز جو ہے اس سے زیادہ کی زندگی بسر نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وی نو، ہر بندہ پھر جانتا ہے کہ یہ بندے کا. تو میرا پیغام یہ ہے جی کہ ہم سب کو ہم سب نے مل کر ہمارے چترال کی خدمت کرنی ہے. اور بالخصوص چونکہ میں دروش کا تحصیل چیئرمین ہوں، تو میں دروش کے تمام سیاسی پارٹیز، تمام مقادر فکر کے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے وہ پرانی جو روایتی سیاست ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں اس قوم کے بچوں کو، ایک تعلیم یافتہ قوم سے ہم مخاطب ہیں، تو ہمیں یہ ہوگا کہ اکٹھے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہوگا. یہ جی کہ میں آپ پر کیچڑ اچھالوں اور آپ مجھ پر کیچڑ اچھالیں، اس سے بات بنے گی نہیں، اس سے بات بگڑے گی اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سابقہ مثالیں بھی ہمارے پاس. یہ پی ڈی ایم کا نام اس لیے ہم لے رہے ہیں چونکہ ہمارے الیکشن مشہور ہوا ہے، صرف مشہور. ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی، ایک چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ سے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ جمعیت العلماء اسلام سے نہیں ہے، جماعت اسلامی، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اس ملک پر غیر ضروری، غیر جمہوری، غیر آئینی طریقے سے جو 1947 سے ظلم کر کے آ رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ان کے پاس ہے. اور میں تمام سیاسی جماعتوں کو میں ہر میٹنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی خدا کے لیے جمہوریت کے ساتھ آنا چاہیے. آپ آج دیکھیں نا جی، ایک سمپل سی میں آپ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میرا وہ کلیئر ہو جائے گا. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان، معتبر ترین پولیٹیشین پاکستان کا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فارم 47 کی حکومت کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے جی کہ مینڈوٹ چوری ہوا، کس کا چوری ہوا؟ خان کا چوری ہوا ہے. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم، ٹھیک ہے جی، ایک بہترین مدبر سیاستدان، وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ 17 سیٹوں پر لوگ آ کے بیٹھے ہیں. اپنا سیٹ اس نے چھوڑا کہ مجھ سے پاکستان تحریک انصاف نے جیتا ہے، میں اس سیٹ کو نہیں لے رہا. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ کے اپنے جو پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا جی، اس کے جو والد کا جو وہ تھا، اس میں حامد میر کا تقریر میں نے سارا دیکھا ہے. اس نے کیا کہا؟
سارے ایڈمٹ کر رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مینڈیٹ چوری ہوئی, اور پھر ایک طرف چوری اور اوپر سے سینازوری. نواز شریف صاحب آ جائے نا میدان میں, وہ بتا دے جی کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ ساری چیزیں ہوگی اس وقت ہوگی جب ہم جمہوری قوت ایک ساتھ ہوں گے اور جمہوریت کے لیے ہم بات کریں گے. ادروائز, اور ایک چیز آخری جی, آخری یہ خزی ضرور نشر ہو جی کہ میرا وہ ہے, میں کہہ رہا ہوں جی کہ آج بھی اگر عمران خان جس مومنٹم جو انہوں نے اس قوم کا بنایا ہے, جو قوم پورے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جو اس کے ساتھ ہے, اگر آج بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور ان غیر جمہوری قوتوں سے اس ملک کو آزاد نہ کرا سکا, خدا نہ خواستہ ہماری یہ تحریک ناکام ہو گئی, تو جمیل صاحب آپ یقین کر لیں کہ تا قیامت پھر کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہم سب جمہوری قوت ہے اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کے, غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں کسی اور سے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ غلطی پہ ہم غلطی دہراتے جائیں نا. ایک مرتبہ ہو گیا غلطی, لوگ کہتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے لایا تھا, ہوگا مجھے جہاں تک یقین ہے, اور میں خود خان سے 3 مرتبہ اڈیالہ میں ملا ہوں, تو ہمارا پیچ اپ یہ ہوگا کہ ہر کسی کو اپنے آئینی دائرہ اختیار میں لا کے جب ہم کھڑا کریں گے, پیچ اپ ہوگا, پیچ اپ کے بعد ہم آگے نہیں جا سکتے. لیکن اس طرح کی پیچ اپ نہیں ہوگی کہ نواز شریف کو گراؤ اور مجھے وزیر اعظم بناؤ. ہم تو خود بنیں گے, انشاءاللہ بنیں گے, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ سارے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کر ان تک وہ محدود ہو جائیں گے, فوج بارکوں میں آ جائے گی, سول اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی, عدلیہ ایک معزز طریقے سے, ایک زبردست طریقے سے انصاف دے گی. کمپرومائز, اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تھینک یو.